औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान, इसमें बसने वाले वो पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हों, वो ईसाई हों, वो सिख हों, वो हिंदू हों, वो पारसी हों या किसी भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हों, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को यकसा हकूक़ फ़राहम करने की ज़मानत देता है। आईन पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए, आप पाकिस्तान के आइन को पामाल ना कीजिए, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपको पूरी मजहबी आज़ादी है कि आप अपनी मजहबी अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, अपनी इबादतगाह में जाके इबादत कर सकें। सिर्फ अक़लियतों में से एक अक़लियत है कादियानी, जिनको 1973 के आईन ने गैर मुस्लिम करार दिया और वो अपने इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, एलानिया तबलीग नहीं कर सकते और अज़ान नहीं दे सकते अपनी मस्जिद में। बाकी जितनी भी अक़लियतें हैं वो अपने तमाम मजहबी जो रसूमात हैं, तमाम मजहबी जो उनकी इबादत जो कुछ भी है, वो अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक, अपने मजहबी अकायद के दरमियान अदा कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज पाकिस्तान के एक शहर गुजरांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसका टाइटल था मजहबी अक़लियतें और पाकिस्तान का आइन। इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो थी, बड़ी बड़ी शख्सियात जो थी, जो दोनों जानब से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर इजहार ख्याल किया और सभी ने इस बात का वहाँ इआदा किया कि पाकिस्तान जो है उसमें हम पुरअमन बसेंगे और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। रियासत पाकिस्तान भी इसका हमें पूरी तरह श्योरिटी देती है, फ़राहम करती है कि आप पाकिस्तान में रहें और अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए, लेकिन आपने आइन को पामाल नहीं करना। आज का सेमिनार जो था उसमें मैंने अर्ज़ किया कि मुसलमानों की जानिब से भी बहुत सारे बहुत अहम लोग मौजूद थे। उनमें बैरिस्टर महमूद बशीर विरक साहब एडवोकेट वो मौजूद थे। महमूद बशीर विरक साहब मुतअद्दिद मरतबा नेशनल असम्बली के, कौमी असम्बली के रुकन रह चुके हैं। अब भी वो MNA हैं, आज भी वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से रुकन कौमी असम्बली हैं। इसी तरह साइमा जाहद हैं, ये MPA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी। रूही मकसूद भट्ट साहबा हैं और वो मुस्लिम लीग नून की सरकर्दा रहनुमा हैं, वो भी वहाँ मौजूद थी। इसी तरह पुलिस से नामवर क्राइम फाइटर जनाब रमज़ान कंबो साहब DSP, वो CTD में आजकल, वहाँ पर वो भी मौजूद थे। इसी तरह सलीम भट्टी हैं, वो मौजूद थे और राहत ज़मुर्द हैं वज़ीराबाद से, ये फाउंडर हैं, चेयरमैन फाउंडर हैं अब उस तंजीम के जिसके ज़ेर एहतमाम ये सब कुछ हुआ था। और इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि हमारे जो कंट्री हेड हैं जनाब बशीर अहमद बाजवा साहब,
انہوں نے خصوصی طور پر اس سیمینار میں شرکت کی، انہوں نے وہاں اظہار خیال بھی کیا اور پورے پروگرام کو کور بھی کیا. تو بشیر احمد باجوہ صاحب سے سب سے پہلے تو اس پروگرام کا احوال پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا گفتگو ہوئی، کس کس نے اظہار خیال کیا اور کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی. السلام علیکم بشیر احمد باجوہ صاحب. وعلیکم السلام. حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ مزاج ٹھیک. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. دیکھیں پاکستان جو ہے یہ سبھی کا پاکستان ہے. ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں اگر ایک گرین کلر جو ہے جس کی اکثریت ہے تو اس میں ون جو ہے پورشن اس کا وہ وائٹ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں پاکستان میں اقلیتیں بستی ہیں. اس کے 3 حصے جو ہیں گرین ہے اور ایک حصہ جو ہے وائٹ ہے. تو باجوہ صاحب آج کرسچن کمیونٹی کی طرف سے یہ جو سیمینار کیا گیا تھا ذرا اس کے بارے میں اظہار خیال فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بہت شکریہ ناز صاحب آپ نے مجھے موقع دیا. تو بالکل آج پروگرام جو سا تھا یہ باقاعدہ طور پہ ارینج کیا انہوں نے. یہ ہر 2 ماہ کے بعد کرتے ہیں یہ. اچھا جی. اقلیتوں کے حوالے سے. تو اس میں خصوصی طور پہ جو محمود بشیر ورک صاحب انہوں نے میں تو بڑا دیکھ کے حیران ہوا کہ ان کی ایج بھی ماشاءاللہ محض 75 سے پلس ہے. 80 سال نیئر 80 مجھے لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ تشریف لائے. بڑے ایکٹیو ہیں. بڑے ایکٹیو. اور اس کے علاوہ جو سے وہاں پہ کچھ نام تھے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے لیکن چلیں ان کا میں نہیں کہتا ہوں. وہ بھی ایم پی اے ہیں طارق صاحب, وہ بھی تشریف نہیں لائے, اور نواز چوہان صاحب بھی تشریف نہیں لائے. کمیٹیڈ تھے آنے کے لیکن آ نہیں سکے. لیکن مصروفیات ہوتی ہیں. جی بالکل ایسی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اسپیشلی جو سے آرڈر جاری ہوئے ہیں میڈم مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ آج جو اقلیتوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. آج اسی وجہ سے ایم این اے صاحب بیرسٹر محمود بشیر ورک صاحب انہوں نے نمائندگی کی وفاق کی بھی اور پنجاب کی. بالکل. اور میڈم سائمہ زاہد صاحبہ وہ تشریف لائیں. اور اس کے علاوہ جو ان سے ہمارے میڈم روحی بٹ صاحبہ ہیں, یہ مسز ہیں چیئرمین جو یہاں پہ ہیں. تو اینی وے تو وہ تو خود تو تشریف نہیں لائے چیئرمین صاحب, لیکن انہوں نے اپنی مسز کو یہاں پہ بھیج دیا. اس کے علاوہ بھی کافی جو آپ کے پاس نام موجود ہیں آپ نے بولے بھی ہیں. تو بہرحال ان کے آنے کا یہ تھا کہ وہاں پہ ان کے جو معاملات تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو ایک اظہاری یکجہتی کیا جائے. ایک تو ان سے جی ان کی کچھ شکایات تھیں, کچھ چیزیں انہوں نے پمفلٹ یہ سارے پرنٹ کروائے ہوئے ہیں. میں مطلب یہ ہماری اسکرین پہ ایڈیٹر یہ بتا دے گا وفاؤں کا تقاضا ہے. جیسے ان کا ایک کیس تھا بیسیکلی جو میری ڈسکس ہوئی تو وہ 2008 میں ایک کیس ان کا تھا جو کہ پشاور میں آئی تھنک سو کہ وہ منورٹی پہ حملہ ہوا تھا کرسچنس پہ. تو اس حوالے سے ابھی تک جو ان کی شکایت تھی کہ تمام جتنے بھی ایم این ایز ہر پارٹی کے نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا. تو باجوہ صاحب ان کی جو شکایت ہے وہ بڑی بجا ہے. ریاست ہے وہ اتنے ہی سٹیزن ہے جتنا میں اور آپ ہیں, لیکن کیا یہاں مسلمانوں پر حملے نہیں ہوتے؟ یہاں پر لیاقت علی خان سے لے کر وہ وزیر اعظم تھے ان سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہے, اور پھر عائد روز اقلیتوں پر نہیں مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں, ان کی مساجد میں حملے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا کوئی شکوہ کرنا ریاست پاکستان سے کہ ہم پر حملہ ہوا تو ابھی تک میں نے جملہ موت رضا کے طور پر عرض کر دیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی مساجد میں امام بارگاہوں میں حملے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کرسچن کمیونٹی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ خاص انہی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہو رہا کہ ان پر ظلم و تشدد ہو رہے ہیں, ان پر حملہ ہو گیا. پاکستان میں اتفاق کی بات ہے کہ یہاں دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور یہ جو جن بوتل سے جب سے نکلا ہے بوتل میں واپس نہیں جا رہا. تو یہاں اقلیتوں پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا. پاکستان میں اقلیتیں جتنی یہاں محفوظ ہیں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ نیوزی لینڈ میں دیکھ لیے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا, مسجد میں جا کے انہوں نے بعد میں جو بھی ہوا. امریکہ میں دیکھ لیں آپ, بڑے بڑے جو ملک ہیں, آپ اسرائیل اور فلسطین دیکھیے. تو میرے خیال میں مسلمانوں کا یہ جو ملک ہے پاکستان, بھارت میں دیکھیے آپ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر تو عیسائیوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سب سے زیادہ محفوظ ملک ہے اقلیتوں کے لیے. جی پلیز سر ذرا ارشاد فرمائیے. جی بالکل آپ درست فرما رہے. تو اس میں انہوں نے کچھ جو ان کا مین جو ان کی شکایات تھیں انہیں سننا چاہیے اور حکومت تک پہنچانا چاہیے. جی ہاں بالکل. میں وہ تھوڑے سے انہوں نے نا کوئی 5-7 بینرز بنوائے ہوئے تھے جن کا میں نے نا فوٹوز وغیرہ بنا لی. اچھا جی. اس میں انہوں نے مطالبات جو ان سے تھے بیسیکلی وہ رکھے ہوئے تھے. جی. ان کا پہلا جو ان سے مطالبہ تھا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تصدق حسین جیلانی کی 19 جون 2014 کے فیصلے پر با اختیار کمیٹی بنائی جائے جو اپنی عمل درآمدی رپورٹ ہر 3 ماہ بعد پارلیمنٹ قومی اور صوبائی میں پیش کریں. ایک تو یہ تھا ان کا مطالبہ.
آئین پاکستان کے آرٹیکل 22 الف پر عمل در یقینی بنائے تاکہ اکثریتی مذہب کی تعلیم اقلیتی طلباء پر لازم نہ ہو. یہ ان کا بینر کے اوپر جو لکھا ہوا یہ مطالبہ ہے ان کا بیسیکلی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کم عمری کی شادی اور جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی جائے, یہ ان کا مطالبہ ہے. پھر دلاسے سے نہیں حقوق دو, اقلیتوں کو بذریعہ قانون سازی با اختیار وفاقی و صوبائی کمیشن دو, اب یہ بھی ان کا ایک مطالبہ ہے. پھر آئین پاکستان کے آرٹیکل 22 الف پر عمل, یہ تو ہم نے پڑھ لیا شاید نہیں, الف پر عمل درج یقینی بنائیں تاکہ اکثریتی مذہب کی تعلیم اقلیتی طلباء پر لازم نہ ہو. یہ پڑھ لیا ہم نے, ٹھیک ہو گیا. بس یہ ایک تھے. تو یہ کچھ اور بھی ہیں 2-3 انہوں نے مطلب کہ یہ بھی, لیکن انہوں نے پلس ایک وہاں پہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ وہاں پہ خاتون تھی مسیحی, لیکن انہوں نے ایک جو بات کی پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے بیچ میں جو شاید مجھے پروگرام میں نہیں کہنا چاہیے, لیکن دیکھیں صاحب جون سی ہیں, سب سے پہلے جب تقریر ہوئی محمود بشیر ویک صاحب نے, انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مذہب پہ بات کرتے ہیں تو مذہب بیسیکلی اسلام اور کرسچنس وہ مذہب ہے جو اسلام سے بہت قریب ہے. کہ حضرت مریم علیہ السلام قرآن پاک میں پوری سورہ مریم ہے, سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سارا ذکر ہے اس میں. تو اس میں مطلب ہے کہ ہم بہت قریب ہیں. ہاں وہاں جہاں کمی ہے وہاں پہ میں نے ان کو صاحب ایک جملہ ایڈ کر دوں, جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ سارے کے سارے ایک ہیں. سارے مذاہب میں مطلب کرسچینٹی اور اسلام ہی قریب نہیں ہے. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, 4 آسمانی کتابیں اور بہت سارے صحف ہیں, صحیفے ہیں, جتنے بھی صحف ہیں اور جتنی بھی دینی کتابیں ہیں, تمام کا بنیادی مقصد ایک تھا, بنیادی فلسفہ ایک تھا, اور اللہ کی وحدانیت. بعد میں جس میں بھی تحریف ہوئی, جو بھی کچھ بھی انہوں نے کر لیا, کسی نے اللہ کا بیٹا بنا لیا یا جو بھی کر دیا, لیکن تمام مذاہب جو ہیں وہ بالکل ایک جگہ پہ ہیں. اللہ کی وحدانیت ہے, اس زمانے کا جو رسول تھا, نبی تھا, اس کا اقرار ہے, اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں سیم ہیں. مثال کے طور پر تب بھی جھوٹ بولنا غلط تھا, آدم علیہ السلام کے دور میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی. جتنے بھی عقائد ہیں کہ آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے, آپ جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے, انسان تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تو ساری کامن ہے, کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو وہ ساری کامن ہے. میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں پھر آپ کی گفتگو سنیے. میں ایک سیمینار میں تھا تو مجھ سے پہلے جو مقرر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یورپ نے مسلمانوں کی آدھی چیزیں اپنا کے ترقی کر لیا اور ہم نے مسلمانوں نے اپنی چیزیں نہیں اپنائی, اپنی نبی کی تعلیمات نہیں اپنائی, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. میں نے کہا جی آپ میری جب آ رہی ہے, میں نے کہا آپ تھوڑا سا اس میں اگر تحریف کر لیں, تھوڑی سی تبدیلی کر لیں تو آپ درست فرما رہے ہیں. پہلی بات تو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ دوسرے کا حق کھا لیں, آپ ملاوٹ کریں, آپ جھوٹ بولیں, آپ غیبت کریں. انہوں نے بھی تو یہی تعلیمات دیا نا کہ کسی کا حق نہیں کھانا, کسی پر ظلم نہیں کرنا. تو میں نے کہا یوں کہیے کہ ان لوگوں نے, یورپ نے یا جتنے بھی ممالک آپ ذکر کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک, انہوں نے اپنی انبیاء کی تعلیمات کو 50% ان پر عمل درآمد کر لیے, اس لیے وہ آگے نکل گئے ہیں. ہم نے ظلم کی بات اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. صرف بات اتنی سی ہے. باجوہ صاحب میں سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی بنیادی تعلیمات سیم ہیں. محمود بشیر ویرک صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے تو 2 تقابلی جائزہ کون سا لے رہے تھے, نہ ہی وہ مذہبی اسکالر ہیں. ان کی سمجھ میں جو بات ہے کہ کرسچینٹی اور اسلام ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں, مطلب دونوں کا اور میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں تمام کی تعلیمات تقریباً ایک ہیں. جی سر ارشاد فرمائیے. جی بالکل, میں پھر واپس ادھر ہی آتا ہوں. جی سر. مقصد جو بات کا تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا. بالکل ٹھیک ہے. کہ اصل میں مذاہب تو ادھر جہاں پہ بن گئے, پلس احادیث مبارکہ وہ فرقہ بننا, پھر وہ 72-73 والا معاملہ, تو وہ ہم اس میں نہیں جاتے. ہم بیسیکلی جو آج کا پروگرام اس پہ بیس اسی پہ رہتے ہیں کہ ان کا جو ان سے کچھ جو مطالبات تھے وہ انہوں نے پیش کیے. انہوں نے اپنی بات جو ان سی تھی وہ پارلیمنٹ تک پہنچائی, اور وہاں پہ مطلب ہے کہ وہاں پہ MNAs MPs موجود تھے, پارلیمنٹ تک بات پہنچ گئی, بات ان کی پہنچ گئی. مقصد ان کا یہی ہے. تو وہ اس بات کو ہر 2 ماہ بعد جو ان سے اس طرح کا پروگرام لازمی رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ. اور ایک ان کا جو آج میں نے ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اسپیشل یہی بات میں کہوں گا کہ اس کے بعد میں کہتے پروگرام تو چلے ہوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. سیکورٹی کا بڑا ایشو ہے ان کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک. اندر جتنی باتیں ہوئی, میں وہ سوری ٹو سے کہ بیک کیمرے پہ بیان نہیں کریں, آپ کھل کے کریں. تو انہوں نے یہاں تک کہ وہ ایک لڑائی کا بھی ذکر کیا, ایک وہ خود کو تھوڑا سا غیر محفوظ میں کھل کے کہیں کہ وہ یہاں اس بات کے اوپر پھر میں نے باہر کا جائزہ لیا. لارڈز ہوٹل ہے یہ کچہری کے پاس,
کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا, کوئی ہمارا پنجاب پولیس کا کوئی ایک ہیڈ کانسٹیبل تک وہاں پہ نہیں. اور وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اسے مذہبی رنگ دے کہ ہم پر چڑھائی نہ کر دی جائے. یہ بھی ایک ہے فیکٹر. ایک میڈم نے بات سے بات ہوئی کہ وہ کسی اسکول کا وزٹ کیا اور وہاں پہ 2-3 بچیاں شاید زمین پہ بیٹھی ہوئی تھیں, تو بس وہ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑا. تو وہ بات وہی تھی کہ وہ ایک لفظ میں نہیں, مطلب اقلیتوں کے ساتھ جو ہم ناروا سلوک کرتے ہیں جہاں بھی کرتے ہیں وہ غلط بات بیان کیا, اس کو کنڈم کرنا چاہیے. ہم اس پروگرام میں بھی کنڈم, بے شک میں بھی مذمت کرتا ہوں. ہماری بیٹی نے وہاں جو بھی کہا کہ مطلب اگر ان کا تعلق, وہ جو 3 بچیاں الگ سے بیٹھی تھیں, ان کا تعلق کسی اقلیت سے تھا یا کرسچن کمیونٹی سے تھا, اور انہیں ایک الگ جگہ پہ بیٹھا, تو یہ گھٹیا پانا اس اسکول کا, وہ اسکول جو بھی تھا, اس کے جو ٹیچرز ہیں, اس کا جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں, اور اس کے جو پرنسپل جو بھی ہیں, جو اس کے چیئرمین اس ادارے کے, وہ چھوٹی سوچ کے اور سطحی سوچ کے مالک ہیں. اس کو کنڈم کرنا چاہیے, میں کھل کے کرنا چاہیے. وہ غلط کر رہے ہیں, اور کہیں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے. وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس ملک میں, اس شہر میں, یا جہاں جہاں بھی وہ بس رہے ہیں. ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. جی باجوہ صاحب پلیز. تو بس وہاں پہ پھر وہ بات میں نے جب سنی تو پھر مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی, کیونکہ تقریر تو ساروں نے کر لی ہوئی تھی, کلوزنگ تھی, تو میں نے اس میں تھوڑا سا ٹائم لیا. میں نے کہا مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. میں نے وہاں پہ ایک واقعہ جو میری تقریر میں بھی میں نے پھر جو کیا, لیکن وہ شاید وائس اس کی صحیح نہیں ہے. شارٹلی اس کا یہی تھا کہ میں کمشنر روڈ کے اوپر ایک کلینک ہے, میں بیمار تھا, میں وہاں چلا گیا, میں یونیفارم میں نہیں تھا اس دن. تو میں جو ہی باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی ایک گاڑی آئی, دوسری آئی, تیسری آئی. تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ بڑی گاڑیاں وائٹ ملی ہوئی ہیں, ڈی ایس پیز کو, تو وہ والی گاڑیاں میں نے دیکھی. پولیس کی دوسری گاڑیاں پیچھے تھی, موبائل وغیرہ. تو میں نے وہاں پہ فوری طور پہ اپنے سورس جو ان سے فوراً چیک کیا کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہوا ہے. ڈی ایس پی اپنا پیپلز کالونی جو ان سے خان صاحب ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, وہ ملے مجھے, میں نے پوچھا. تو اینی وے بہرحال جو مجھے پتہ چلا, ایک نان مسلم ہے, مطلب ایک کرسچن لڑکا ہے اور ایک مسلم لڑکا ہے, یہ لڑے ہیں. تیسرے نے فون کر دیا اور اسے مذہبی رنگ بنا, اس کو مذہبی رنگ دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب تو اگر پولیس نہ پہنچتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور مسئلہ ہوتا. کیا تھا کہ ساتھ ایک چھوٹی سی چرچ تھی, وہ کچی فتومٹ, آئی تھنک اس کا نام مجھے نہیں آتا. چلے ایک چرچ تھی, وہ پتہ نہیں, چلے چرچ تھی بڑا چھوٹی سی. تو مقصد بات کا کہ اگر وہاں پہ جو ابھی آرڈر ہوئے ہیں سرکاری طور پر کہ کسی بھی مذہبی کوئی منورٹی کوئی معاملات ایسے ہوں, فوری طور پہ پولیس سی پی او کو آرڈر کہ وہ خود جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہ اپنی جگہ ایس پی کو بھیج دیتے ہیں یا کسی سینئر کو بھیج دیتے ہیں. اگر مصروفیت ہے تو کسی کو بھیج سکتے ہیں, لیکن آرڈر یہ ہیں, ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. میں ویسے ایک بات ایڈ کرتا ہوں, پتہ نہیں یہ نامناسب سی ہے, لیکن مجھے ایک مسجد میں نام نہیں لیتا ہوں, چلیں. اچھا, میں ادھر موجود تھا, وہاں پہ ایک معاملہ ہوا, کچھ لڑکے آپس میں لڑ پڑے ایک جان نماز کے اوپر. شاید پتہ نہیں یہ حساب بننا چاہیے کہ نہیں, اینی وے. تو بہرحال وہ جان نماز سے لڑ رہے تھے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد جو سنیوں کی مسجد ہوتی ہے وہاں سلام پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, عقیدت ہے سب کی. تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے, وہ گالی گلوچ شروع ہو گئی. گالی گلوچ کے فوراً بعد دیکھا جائے تو وہ وہاں پہ بات آگے تک چلے گی کہ لوگ پولیس کو کال کرنے لگے. تو پھر بہرحال اس کو ہم نے کلوز کیا, ایک کچھ ایجنسیز کو بیچ میں ڈالا, تو بات کو کلوز کر لیا. اگر وہاں پہ اس دن 15 کال چل جاتی تو وہاں پہ بیک سائڈ جو سی ہے وہاں پہ قادیانیوں کی کافی رہائشی ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ظاہر ہے اور بھی لوگ منورٹی بھی رہتے ہیں. تو اس طرح پھر اس مسجد کی مطلب ایک تقدس پامال ہوتا, مطلب اور رنگ ہو جاتا. مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, کچھ ساتھی تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے مل کے اس معاملے کو کلوز کیا. بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ کہنے کا مقصد کہ اگر آپ پولیس کو فوراً کال کریں, مذہبی کوئی بھی معاملہ, ہمارے یہ شعور نہیں ہے, یہاں شعور نہیں ہے, فوری طور پر مذہبی رنگ دیتے ہیں, ذاتی لڑائی کو بھی مذہبی رنگ دیتے ہیں. آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں؟ آج کل لوگ آپ کچھ واقعات ایسے سنے ہوں گے, پھر اس کے بعد ہم کلوز کرتے ہیں کہ مطلب کہ کسی کو تنگ کرنا ہو یا کسی کے خلاف ہونا ہو تو جی اس نے معذرت کے ساتھ قرآن کی ہے, توہین رسالت کی ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ 2-4 ایسے ہی جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی وہ بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں. معافی, سب سے زیادہ وہی تو اگریسو ہوتے ہیں. انہوں نے آ کے انڈے مارے, اور لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ادھر گجرانوالہ میں 2-3 ایسے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن وہ مسلم تھے. بالکل ٹھیک, نان مسلم بھی نہیں تھے, مسلم تھے, ان کو مار دیا. ایک مطلب کہ باریش ایک مولوی صاحب تھے, ان کو مار دیا انڈے مار کے. تو اس طرح کے رنگ ہیں, تو اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو بس میں تو اس کے اوپر بہت شکریہ باجوہ صاحب. محترم ناظرین, آج سیمینار میں جن لوگوں نے اظہار خیال کیا ان کو بھی سنتے ہیں, اور باجوہ صاحب نے جن لوگوں کے ویوز لیے ذرا وہ بھی دیکھیے, اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا بقیہ حصہ, آخری حصہ جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جی, میرا نام کلیم بھٹی ہے اور میں بائی پروفیشن اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج میں اکنامکس کا
اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور آج گجرانوالہ میں لارڈز ہوٹل میں ایک اقلیتی فورم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان میں بلال فروخ تارڑ صاحب ہیں، حاجی نواز چوہان صاحب ہیں، ان کے علاوہ میڈم سائمہ زاہد صاحبہ ہیں، یہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ ان کے علاوہ سوشل سیکٹر سے اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی بہت بڑی تعداد نے شمولیت اختیار کی۔ آج کے سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ آج کا سیمینار اقلیتوں کے حقوق اور آئینی تحفظ کے حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو رائٹس منارٹیز کو ایلوکیٹ کرتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن میں جہاں پر فلاز ہیں ان کے حوالے سے ہم پارلیمنٹیرین سے، لیجسلیٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئین پاکستان منارٹیز کو یہ رائٹس دیتا ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ فار ایگزامپل میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، تو ایجوکیشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2% ایجوکیشن کوٹا نوٹیفائی کیا ہے کہ ہر یونیورسٹی یا کالجز ہائر ایجوکیشن میں 2% کوٹے کے حوالے سے منارٹیز کی سیٹس جو ہیں ان کو فکس کریں گے اور وہاں پہ منارٹی کے ہی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکاموڈیٹ کیے جائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جو ریسنٹ آج 2 نومبر 2024 تک جو ہم نے RTI's رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت یونیورسٹیز سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس ڈیٹے کے مطابق تقریباً ہر یونیورسٹی میں پنجاب کی جو آفیشیل سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کی جو رپورٹ ہے اس کو اگر ہم نے کمپائل کر کے دیکھیں تو اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس کے اکارڈنگ صرف 17% سیٹس جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں منارٹی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور باقی ساری کی ساری ٹوٹل ویکنٹ ہیں، یعنی 7000 سم تھنگ جو ہیں وہ سیٹیں ایلوکیٹ ہوئی اور صرف 826 کے قریب جو بچے ہیں وہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز نہ تو پراپر اس کو ایڈورٹائز کرتی ہے، اس کی اسپیسیفک طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ ہونی چاہیے تاکہ منارٹی اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کے اکنامکلی وہ اس قابل نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو میجورٹی کہ وہ اپنے آپ، اور نہ ہی وہ اتنے ویل اویئرڈ ہوتے ہیں، تو جب تک ان کو اویئر نہیں کیا جائے گا، ان کو اویئرنیس نہیں دی جائے گی کہ یونیورسٹی میں آپ کے لیے ایک اسپیشل سیٹ ہے، تو بہت سے ایسے بچے ہیں جو قابل تو ہوتے ہیں لیکن وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے یا وہ اس فیئر کی وجہ سے کہ جی مجھے تو سیٹ نہیں ملنی، اور جب اس کی سیٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے تو اس کو آکوپائی کرنے کے لیے جب اس کو اویئرنیس ہوگی کہ میری سیٹ گجرات یونیورسٹی میں یا پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں میری سیٹ ویکنٹ ہے، تو آئی تھنک سو کہ وہ بچہ پڑھے گا، اور نہ صرف وہ پڑھ کے پاکستان کے لیے ترقی کا سبب بنے گا بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی وہ مفید شہری ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیتی فورم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اور پارلیمنٹیرین سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے، کیونکہ ایک ایجوکیشن ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے منارٹیز جو ہیں وہ ان کو مین سٹریم لائن میں لایا جا سکتا ہے، اور وہ جب تک مین سٹریم لائن میں نہیں آئیں گے وہ اپنے اندر اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا کانفیڈنٹ شہری نہیں سمجھتے۔ تو میں اس ساری کاوش میں وائس آف کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں، بشیر باجوہ صاحب کا، کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور وہ اس پروگرام میں آئے، اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم سمجھتے ہیں کہ وائس آف کینیڈا کے ذریعے اگر ہماری یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچ جاتی ہے تو اور کوئی نہ کوئی تھوڑی سی بھی اگر چینج کا کوئی سبب بنتا ہے تو اس میں وائس آف کینیڈا کا بہت زیادہ رول ہوگا۔ ہم وائس آف کینیڈا کے لیے بشیر باجوہ صاحب کے لیے دل سے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جو 1400 سال پہلے آیا، قرآن پاک کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی شان کے اندر ایک پوری صورت اتارتا ہے جس میں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جن کی وہ حقدار تھیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام مذاہب کے بارے میں اسلام پراپر ان کو انگیج کرتا ہے۔
دوسرا پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو عددی اعتبار کے ساتھ اقلیت کہہ سکتے ہیں، وگرنہ رائٹس کے حوالے سے آپ اقلیت میں نہیں ہیں۔ میری سروس کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، ان کو ہمیشہ ان کا ڈیو پروٹوکول اور چیزیں ملی ہیں۔ مجھے پچھلے 2 سال پہلے ننکانہ صاحب میں کام کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ چونکہ ہندو کمیونٹی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، تو ان لوگوں کے اختیارات اور ان کے جو مسائل تھے وہ ہم نے دیکھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو بھی ہماری پہلے ایک بہن کہہ رہی تھی کہ مذہب کی تبدیلی کو فورس کیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ دراصل ہے کیا؟ دراصل یہ 2 انڈیویجول لوگوں کا فیل ہے، ایک لڑکے کا یا ایک لڑکی کا، ان کا انڈیویجول ایکٹ ہے، وہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ پلیز اس کو ایسے انٹرمنگل نہ کریں، ایسے نہ سمجھیں کہ وہ ایک مذہب مسلمان اور غیر مسلم کا مسئلہ تھا، وہ 2 ایک لڑکا اور لڑکی کا ایشو ہے جو انڈیویجول ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے اس معاشرے کی کہ وہ لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے اویئرنیس اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ جتنے رائٹس مسلمانوں کو ہیں اتنے ہی رائٹس غیر مسلم کو بھی ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ آج تک آئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غیر مسلم کو ال ٹریٹ کیا گیا ہو۔ وہ بھی اس ملک کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے مسلمان ہیں۔ ہم سب اس ملک کے اندر برابر کے رائٹس رکھتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے دوسری طرف جو ایک اور ملک ہے، وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سب ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کو وہ تمام رائٹس اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ پولیس کی حد تک میں خود آپ کو انشور کرتا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، یو آر آلویز ویلکم، ہمارے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کا کام دوسروں سے کوالٹی پہ ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ میرے خیال میں تو بہت سا کام جو ہے وہ ہم تو آپ کو مائنارٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے جیسے بہن بھائی سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا ہی آپ کو سمجھ کے آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایشور کرتی ہوں کہ اگر تو واقعی آپ کو ان سب مسئلوں کا سامنا ہے تو میں ورک صاحب سے بھی، وہ یہاں پر موجود تھے، اب چلے گئے ہیں، میڈم سائمہ زاہد صاحبہ سے بھی، ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے اتنے زیادہ ہیں، لیکن اگر تو واقعی ایسا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، آپ کو ایشور کرتی ہوں کہ ہم آپ کی آواز جو ہے وہ ضرور اوپر تک پہنچائیں گے۔ جہاں مریم بی بی اور اتنے ترقیاتی کام پنجاب میں کر رہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا وہ کتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی بہت سا کام ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ان سب مسئلوں کا سامنا ہے تو ہم آپ کی آواز ضرور اوپر پہنچائیں گے۔ کیوں میڈم؟ ایسا ہوگا اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ گجرانوالہ میں تو میں دیکھیں اوپر تو وہ بھائی ایک پہلے تھے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے پارلیمنٹ میں بھی، اور میرا خیال ہے سینٹ میں، ہر جگہ میم آپ کے ان کو دی جا رہی ہے، پرائورٹی دی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہاں پر نہیں ہے تو ہم یہاں پر بھی کریں گے سب کچھ، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سب خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب کو میرا سلام۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دراصل آئین پاکستان 1973 روح اور بنیادی اساس بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ معزز حضرات، جب میری نظر سب سے پہلے دعوت نامے پر پڑی تو مجھے میرے دل کی آواز میں بھی پاکستان پر پڑی، تو اس میں پورے قوم کی آواز تھی اور سب اسی کو گلدستہ ہے، اور روز جو اس گلدستے کی خوشبو ہے وہ اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ بینگ اے پارلیمنٹیرین، میں اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کوئی اقلیت اکثریت نہیں ہے۔ ہماری پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ خواتین کی بہتری، بحالی اور ان کو زیادہ ان کے مستقبل میں ان کے ساتھ کوئی پریشانی سے بچانا ہے۔
اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی آواز ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں میری آپ کو ضرورت پڑے میں آپ کی آواز پارلیمنٹ میں ضرور لے کے جاؤں گی۔ سب سے پہلے اگر آپ مسلم لیگ نون میں دیکھیں تو طاہر خلیل سدھو صاحب آپ کی آواز ہے، سینٹ میں آپ لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی بھی مذہب سے ہوں، رمیش اروڑا صاحب جن کا تعلق سکھ برادری سے ہے وہ نارووال سے منسٹر ہیں، اور آپ کی آواز اب سونیا عاشر صاحبہ جو کہ ان کو پارلیمانی سیکرٹری بنایا گیا ہے، ہماری مسلم لیگ نون کی جو قائد ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آپ کے حقوق کی بحالی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کم عمری میں شادی 18 سال کی عمر مقرر کی ہے، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری بات کہ سب کو اکثریت اقلیت کچھ نہیں، ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، ہمارا ایجنڈا ایک ہے۔ اور جب قائد اعظم نے آپ کو کہا کہ اقلیت میرے ماتھے کا جھومر ہے تو اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں آرمی میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جرنیل کیا، بریگیڈیئرز کیا، ہر جگہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی نمائندگی مجھے نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر میں نظر دوڑاؤں تو جب لیاقت علی صاحب نے بھی ہمیشہ اقلیتوں کو ہمیشہ اپنا نمائندگی دی تھی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں پارلیمنٹیرینز کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ایجنڈا نہیں، آپ کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے حقوق ہیں، اور ہم آپ کو جیسی عبادت کی جو ذمہ داری جو آپ کو ہے وہی ہماری ہے۔ آپ کی عبادت گاہیں ہمارے لیے اتنی پاکیزہ ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری آواز مریم نواز تک پہنچائیں گے۔ اور ضرور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں آپ مجھے آواز دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی آواز بنوں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو شکایات ہیں جو میں دور کر سکوں وہ میں دور کروں گی، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کا پیغام آج یہاں لے کے جا رہی ہوں۔ جو بھی آپ کو پرابلمز ہوں گی یا جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری اقلیتوں میں یا ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے وہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سے اور آپ پاکستانی ہوں اور اسی طرح خوش رہے، اور مجھے اس بلانے کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے آئین میں آپ کے تمام حقوق کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ ایک محفل میں بات کر رہا تھا، یہیں گجرانوالے کی بات ہے، میں نے کہا کہ پاکستان کو پرچم کو دیکھیں، اس میں سفید حصہ غیر مسلموں کے لیے، میں اقلیت کی بات نہیں کر رہا، مسلم اور غیر مسلم۔ وہ ایک نوجوان تھا کرسچن، وہ کہنے لگا اس لیے یہ ڈنڈا جو ہے وہ ہمارے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ میں نے بات سن لی، میں کہ نوجوان تمہاری بات سن لی ہے، گمراہی کر رہے ہو تم۔ پرچم برسات میں طوفانوں میں پھٹ سکتا ہے، اس کا جو سبز حصہ ہے وہ پھٹ سکتا ہے، لیکن سفید حصہ اس چٹان کی طرح ساتھ کھڑا رہے گا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ بہت اہمیت ہے آپ کی، اور جھنڈے نے آپ کا بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اور باتیں میں علماء کرام کی بات سنتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کا ادب کرتا ہوں۔ آپ کے کوئی مسائل ہوں، جائز ناجائز کی بات میں کبھی نہیں کروں گا، ناجائز بات مجھ سے نہ کوئی توقع رکھے نہ میں اس کی مدد کروں گا۔ جائز مطالبہ آپ مت سمجھیں کہ میں کسی اور مذہب کا ہوں، آپ میرے برابر کے پاکستانی ہیں، آپ کا حق ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی تعمیر میں بھی
آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں، ایس پی سنگھ اسپیکر تھے، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا اور مسلم لیگ کی حکومت کے لیے انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا تھا۔ میں آپ کا سب کا شکریہ، میں بطور پاکستانی اقلیت کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ہم سب پاکستانی ہیں، اقلیت سے کیا مراد ہے؟ وی آر آل پاکستانیز۔ ہاں مذہب اپنا اپنا ہے، آپ کرسچن ہیں، میں مسلم ہوں، اور ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ہندو کرسچن سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ لیکن میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، مجھے قائد اعظم کا فرمان یاد ہے کہ یہاں ہر آدمی کو عبادت کی اجازت ہے، آپ مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں۔ بطور پاکستانی میرے اور آپ کے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آئین پاکستان میں یہ درج ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور آج کل تو پھر آپ نے دیکھا دیوالی بھی بنائی جا رہی ہے، آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں اور آپ کا جو تہوار ہیں اس کی میں آگاہ ہوں اس سے۔ اتفاق ہے کہ کرسمس والے دن میرا جنم دن بھی 25 دسمبر ہے۔ میں آپ کے اداروں میں تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں اور ہم سب ایک ہیں۔ یقین جانیے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ باتیں کرتا ہوں تو میں ان سے بھی ڈرتا ہوں، میں مولویوں اور پادریوں سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، ایسی بات نہ کر دوں جو ان کو ناگوار گزرے۔ یقین جانیے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، آپ کبھی یہ فرق محسوس نہیں کریں گے۔ آپ کا حق ہے اپنی عبادت گاہوں میں جائے، اور اس حق کو میں نے نہیں، میرا مذہب میرا دین تسلیم کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ہم نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام ان پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کے نبی تھے۔ اور حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک میں پورا سپارہ ہے، آیت مریم، پاک باز پارسا نیک خاتون، لہذا میرا تو مذہب بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور پھر میرا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اگر قریب قریب 2 مذاہب ہیں تو وہ اسلام اور کرسچینٹی ہے، قریب قریب، خدا کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے۔ تو بہرحال مجھے اس فنکشن کا بہت دیر بعد پتہ چلا، میں ایک کرسچنی فیملی میں فاتحہ کے لیے دعا کے لیے گیا ہوا تھا، اظہار تعزیت کے لیے، تو وہاں مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ میں نے شامل ہونا ہے، بر وقت مجھے نہیں اطلاع دی گئی۔ بہرحال میں آپ سب کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، کبھی یہ مت سمجھیں کہ ہمارے پاس آتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ میں کرسچن ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں پھر کہہ رہا کہ علماء کرام سے اور پادری صاحبان سے میں ڈرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے لوگوں کے ویوز بھی سنے اور وہاں جو ارشادات فرمائے گئے محترم مقررین کی طرف سے اظہار خیال کیا گیا وہ بھی آپ نے سنا۔ محترم ناظرین، ساری گفتگو کا اور آج کے پروگرام کا لب لباب یہی تھا کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی پاکستان کے باشندے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پورے کے پورے پاکستانی ہیں، وہ محب وطن ہیں۔ اگر وہ آئین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے حقوق سلب کریں۔ جو انہوں نے ریاست سے مطالبات کیے ہیں ایک شہری کی حیثیت سے، ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں، وہ ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی بہت سارے مطالبات کر سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ریاست سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں نہ اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی اکثریت محفوظ ہے۔
यहाँ पर मज़हब के नाम पर मज़हब कार्ड खेला जाता है और फिर बहुत सारी जानें जो हैं वो बेगुनाह मासूम जानें वो भेंट चढ़ जाती हैं उसकी। बहरकैफ आज के प्रोग्राम का लुब ये था कि जो क्रिश्चियन हैं, ये जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, हर कम्युनिटी के साथ हमें मोहब्बत है। और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप को यहाँ पे गैर महफूज समझती है, वो समझते हैं कि यहाँ हमारे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया करे, उनको वो तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएँ जिनका वो मुतालबा करते हैं। और रियासत पाकिस्तान ने जिसका आइन में उनके साथ वादा किया है, मजहबी अक़लीतें और पाकिस्तान का आइन, ये था उस सेमिनार का मौजू। और रियासत पाकिस्तान आइन को देखे, आइन क्या अक़लीतों से वादा करता है, वो सारे वादे पूरे करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।